बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हंगामी तौर पर अचानक गैर कानूनी अदालत अटक जेल के अंदर लगाई गई, उस पर अब समात हो रही है कि ये कानूनी है या गैर कानूनी। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और वही हुआ जिसका मैं एक अरसे से आपको बता रहा था कि ये इमरान खान को माइनस करने चाह रहे हैं। अब जरदारी माइनस हो गया। बड़ी गिरफ्तारी जिसकी बात की थी वो कौन है, और ये मामलात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में अब इनकी तबाही मचने जा रही है। एक तरफ जमहूरियत, रियासत, मजालिम, इंसानी हकूक अब आपको सामने सारे नजर आएंगे। और जहां पर इमरान खान पर साइफर के बाद दूसरा बड़ा केस बनाने की मनसूबाबंदी हो रही है, जो अरशद शरीफ का केस होगा। निगरान वज़ीर आज़म अब कीनिया क्यों जा रहा है? ये पाकिस्तान की तारीख का पहला निगरान वज़ीर आज़म जो कीनिया जा रहा है, मामला क्या है? और सदर आरिफ अलवी की पुरसरार खामोशी, क्या सदर गुमशुदा है? ट्विटर अकाउंट उनका, मोबाइल उनका, ये किसके पास है? क्या वो हाउस अरेस्ट हैं? इस पर भी तफसील से बात करते हैं, उनके मामलात कहाँ तक हैं। और जज आमिर फारूक की तौहीन के लिए JIT बनी। पहले सेशन कोर्ट में जज ज़ेबा चौधरी की तौहीन इमरान खान पे, फिर मुंशी की तौहीन, और चीफ जस्टिस की तौहीन पे कोई बात क्यों नहीं करता। और इसके साथ वकला तहरीक का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो नज़रसानी का मामला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच 14 मई के फैसले पर समात शुरू कर चुका है। उस पर भी बात करते हैं। और उसके साथ साथ इलेक्शन की तारीख अब अमरीकी सफ़ीर देगा। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर के आर्टिकल 370 चल रहा है। पाकिस्तान के हालात आपको अब बॉर्डर सिचुएशन, और जो सबसे ख़तरनाक मामला जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, वो गिलगित बल्तिस्तान में जो सिविल वार होने का सबसे बड़ा ख़तरा शुरू हो चुका है, उसमें मुदाखलत हिंदुस्तान की शुरू होने वाली है। और इसके साथ साथ जो अभी निगरान वज़ीर ख़जाना ने इसहाक डार के पोल खोल दिए, इकॉनमी की असल सूरत हाल आपके सामने रख दी। और कराची में आपको पता है हड़ताल, पेट्रोलियम की कीमतें हैं, बिजली के बिल हैं, उनकी तबाही है। और चीनी का बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ी तबाही भी आ रही है। और आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा भी जाग गई जबरी गुमशुदगियों पर, उसके मुतालबे पर बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं साइफर के मामले पर, जो आपको पता है एक बड़ा बोगस केस है, और इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। इस केस में खान की ज़मानत मंजूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसमें देखें, शाह महमूद कुरैशी पर जो जिस्मानी रिमांड है वो पहले ही मुस्तरद हो चुका है, वो अब 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर है। इमरान खान की जो साइफर में दरख्वास्त की ज़मानत गिरफ्तारी है, उस पर FIA को नोटिस जारी हो चुका है। वो कानूनी है या गैर कानूनी, वो भी हफ्ते वाले दिन 2 सितंबर को उसकी तारीख है, उसकी समात है। और तौहीन डोनाल्ड लू केस, अमेरिका के 2 दर्जा दोम के सेक्रेटरी की धमकी के जवाब में जो साइफर का मुकदमा, उस पर हुकूमत मुश्किल में है। उसकी वजह देखें, साइफर की हकीकत अगर ये मान लें, जो ये मान चुके हैं, एक दफ़ा मान लिया साइफर हकीकत है, तो फिर साजिश भी हकीकत है। अब इसके बाद इनकी जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कागज़ का टुकड़ा है जी, ये लोगों को गुमराह करते रहे, वो साजिश भी तस्लीम करनी अब मजबूरी होगी। और जनरल बाजवा ने साइफर पर अमल किया, वही कुछ हुआ जो साइफर में था। ये अदालत में केस चलेगा, सब कुछ सामने आएगा। साइफर पर अमल करके इन्होंने गद्दारी की, और इसके साथ 14 जमातें भी शामिल हैं। कैदी नंबर 804 इमरान खान अमेरिका की साजिश कौम को बता चुका था। अब इसे तस्लीम करने का मतलब उस साजिश को तस्लीम करना। वो 3 अहम लोग, डोनाल्ड ब्लूम, डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा, ये इमरान खान पे देखें 2 इल्ज़ाम है। एक साइफर की गुमशुदगी का, और दूसरा अवाम को इस साजिश के बारे में क्यों बताया। और जहाँ तक गुमशुदगी है, वो तो पहले से आपको पता है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इकरार कर चुका है कि वो वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है। अब सरकारी कागजात की ज़िम्मेदारी सबको पता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर थी, वज़ीर आज़म पर नहीं। ये कागज़ जो इमरान खान ने लहराया वो सफ़ेद रंग का था, पीले का नहीं। मीटिंग के मिनट्स थे, वो सबको पता है। और जहाँ तक अवाम को बताने की बात है, देखिए माजी में मुशर्रफ साहब भी अवाम को बता चुके हैं, जॉर्ज बुश के बारे में पत्थर के दौर में भेज देंगे, वो वाला साइफर। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बता चुके हैं, हेनरी किसिंजर का तुम्हें निशाना इबरत बनाएंगे। फिर नवाज शरीफ बता चुका है डॉन लीक्स का, कारगिल जंग का, एटमी हथियारों का, कुलभूषण जाधव का इंटरनेशनल कोर्ट में। और तोशाखाना की तरह आपको पता है, जैसा 1268 घड़ियाँ और जेवरात खिलौने चोरी होने का मामला, केस इमरान खान पे डाला और निकल आया इनका अपना, वो घड़ी की सज़ा मुअत्तल आपके सामने। ये केस भी इंशाल्लाह ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा केस जो शुरू करने का सोच रहे हैं, वो अरशद शरीफ केस की शहादत के बारे में। आपको पता है वो तमाम बड़े इदारों की रिपोर्ट्स थी, अल जज़ीरा समेत की एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत अरशद शरीफ को वहाँ कीनिया में शहीद किया गया, नैरोबी में। अब उसमें 5 पुलिस वाले मुलविस थे, उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई, नौकरी पर वापस बहाल भी किया गया और प्रमोशन भी मिल गई। बल्कि उनमें से सबसे बड़ा पुलिस अफसर मुलविस था, उसे तो खैर नौकरी उसी वक्त वापस मिल गई थी। लेकिन अरशद शरीफ के जो वकील हैं शौकत सदीकी साहब, उन्होंने अभी कहा कि कीनिया किसी किस्म की तफ्तीश में हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। वो खुरम और वकार जो 2 भाई थे, वो भी दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं आए। और पाकिस्तान में जिन लोगों पर इल्ज़ामात था उन पर आपको पता है FIR नहीं हुई, बल्कि वो इमरान खान पे डाल दिया गया। मुराद सईद को भी इस केस में फ्रेम करने के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल थी, क्योंकि मुराद सईद आपको पता है इसी वजह से रिपोर्ट है, उसके ऊपर उन्होंने लैपटॉप, अरशद शहीद का मोबाइल फ़ोन और उसकी कम्युनिकेशन
اور سب سے بڑھ کر ارشد شریف نے جو ڈاکومنٹری آل شریف کے بارے میں بنائی بیہائنڈ دا ڈورز، باجوہ صاحب پہ جو الزامات لگائے، ان کی تحقیقات نہیں ہوئی بلکہ تحقیقات کا رخ عمران خان کی طرف موڑ دیا گیا. جس طرح وہ کوئٹہ میں وکیل قتل کیس کا معاملہ تھا، اب نیروبی میں بھی افریقن ملک کی کانفرنس ہے اور وہاں پر کینیا کے صدر نے خصوصی طور پر پاکستان کے نگران وزیر اعظم کو تھا. یہ کینیا میں پہلی دفعہ، آپ کو پتہ ہے ویسے کینیا کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے، وہاں عدالتیں انصاف پاکستان کی طرح ہیں، وہاں یہ جو ملاقات ہے پہلی دفعہ جو جا رہا ہے نگران، پہلی دفعہ تاریخ میں. اب تجارت اور باہمی ملاقات کیا ہونی ہے، پاکستان کا کیا ان سے لینا دینا ہے، تھوڑی بہت جو تجارت ہے. اصل معاملہ ارشد شریف کے حوالے سے پاکستان اور کینیا جڑے ہوئے ہیں. عام حالات میں کوئی اور ملک ہوتا سفارتی تعلقات ختم ہوتی ہے، اب اس میں کینیا ملوث ہے. کینیا میں سہولت کاری کا کردار ہوا، اصل کردار پاکستان میں موجود ہیں. ایف آئی آر ان پر ہو نہیں سکتی، قانون سے وہ بالاتر ہے. اس لیے اب کینیا جا کے ان کو شکریہ ادا کیا جائے کہ آپ نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا، اتنے بڑے منصوبے کے لیے. آپ کو پتہ جو شہادات اب عمران خان کے لیے بنائے جائیں گے، شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ اب زرداری صاحب کی بات کریں، مائنس زرداری. پیپلز پارٹی پر کریک ڈاؤن مکمل شروع ہو گئی ہے جی واردات. 50 سے زائد ان کے جو وزراء ہیں ان کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آ گئے. جو سب سے بڑی خبر وہ آصف زرداری کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ کہ نکلیں آپ بھاگیں. پیپلز پارٹی نگران کے اس اقتدار کو سمجھ گئی تھی. یہ 90 دن کا جو معاملہ آپ کے سامنے آیا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. زرداری صاحب کو اس کا احساس دیکھیں یقین کے ساتھ ہو گیا کہ ان کے ساتھ واردات ہوگی، ہاتھ ہو گیا. انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. بلوچستان کے تھرو آپ کی جو باپ پارٹی ہے وہاں سے آپ کو پتا ہے کمپنی کی ہمیشہ پارٹی ہوتی ہے، اس کے روئے وہاں انوار اللہ کاکڑ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. اس جماعت میں سارے آپ کے پیپلز پارٹی کے شامل ہو جائیں گے. تو زرداری صاحب تو ظاہر ہے ایک ہی خواب، بلاول میرا وزیر اعظم بن جائے. لیکن جب باپ پارٹی کے لوگ جو پیپلز پارٹی میں نہیں شامل ہوئے بلکہ جہاں نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ دیکھیں جو نگران وزیر داخلہ ہے وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر حارث نواز اور آئی جی بلوچستان اور کچھ اور بڑے نام نگران پوری کی کابینہ دیکھیں آپ، تو آصف زرداری کو بھی صحیح سمجھ آ گئی یار یہ تو ہاتھ کر گئے میرے ساتھ. اب بلاول اس کا وزیر اعظم کیسے بنے گا، بلکہ الٹا آصف علی زرداری کو ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور یہ جو سب سے بڑی گرفتاری کی بات ہو رہی تھی وہ آصف علی زرداری کی تھی. وہ حالات بدلتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے، وہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور انہیں پتہ ہے کہ ان کی عوام میں تو جڑیں ہیں نہیں، وہ صرف سازش کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیل کر سکتے ہیں، معاملات طے کر سکتے ہیں، اچھے دام اچھی قیمتوں پر سودا کر سکتے ہیں. نیب کی جو تحقیقات شروع ہونے والی ہیں اس میں پیپلز پارٹی ظاہر ہے بغاوت کرے گی یا پھر ملک سے بھاگ جائے گی. ان کے پاس آپشن ہی صرف دو ہیں. نون لیگ جس طرح ان کی بی ٹیم بن گئی کمپنی کی یا سی ٹیم بن گئی، اب یہ سندھ سے بھی جائیں گے. اب وہ خواجہ آصف نے اسی لیے بڑا بیان دیا، بہت بڑا بیان. اس نے کہا جب تک چیف جسٹس ہمارا اور آرمی چیف ہمارا نہیں ہوگا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی. ہمارا چیف جسٹس آنے دے پھر انتخابات کروائیں گے. اب یہ چیز پیپلز پارٹی کو پتہ چل چکا ہے کہ ان دونوں عہدوں پر ان کا بندہ نہیں ہے. یہ بندے نہیں کہ ہیں، وہ بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. اسی لیے جو گرفتاری کی بات تھی وہ آصف علی زرداری کی تھی. عارف علوی صاحب تو بیچارے آپ کو پتہ ان کی جو بات تھی وہ کسی حد تک سچائی پہلے سے ہے. وہ تو 2 بلوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی، اس کے بعد عارف علوی آپ کو پتہ ہے گمشدہ ہیں. ان کا جو ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کا موبائل فون بھی شاید ان کے سیکرٹری نے لے لیا ہوگا. بیوروکریٹ ان کی بات نہیں مانتے. غیر قانونی دستخط کروانے والے وہ وقار احمد صاحب جسے ہٹانے کی کوشش کی وہ اسے نہیں ہٹا سکے. الیکشن کمیشن کا ایک عہدیدار ان سے ملنے سے انکار کر رہا ہے، بلکہ الیکشن کی تاریخ جو صدر نے کے پاس دینے کا حق ہے وہ امریکی سفیر کے پاس چلے گی. صدر عارف علوی جیل میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس وقت یرغمال ہے. دیکھیں صدر نے نومبر کے مہینے کی اس الیکشن کی تاریخ اس ہفتے میں دینی تھی، بجائے تاریخ دینے کے وہ اپنی جان بچا رہے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں طاقت ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کر سکتے. یہی ماضی میں بھی ہوتا رہا. اب دیکھیں یہاں پہ واردات قانون کی یہ نئی جے آئی ٹی جو بنی ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں جو تحریک انصاف نے تنقید کی جی، تو اس میں ایک نئی واردات کے جی جج عامر فاروقی توہین کیس عمران خان پہ ڈالیں گے. اب کچھ مہینے میں دیکھیں، صرف کچھ مہینے ججز کے خلاف کمپین چلی. اس میں سب سے پہلے عمر بندیال کے گھر کی خواتین کی آڈیو لیک، گھر کے باقاعدہ میڈیا کو جاری کر کے چینلز پہ چلوائیں. جلسوں میں ججز کے نام لیے کہ مریم نواز سمیت ان لوگوں نے غلط باتیں کی. پھر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے ان کا دیکھ لیں، چیف جسٹس کے حوالے سے گندے لطیفے، گندی باتیں اور ان ججز کی تصاویر، مظاہر نقوی وغیرہ کی جلسوں میں لگا کے جوتے مارے کے باقاعدہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو گالیاں دیتے رہے. اس سے پہلے ثاقب نثار، آصف کوسا کے بارے میں جو ڈیم بابا اور یہ گندی گندی باتیں، اور تاریخ میں مطلب ایسی کبھی جے آئی ٹی نہیں بنی ان کے لیے. عمران خان کے خلاف آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلے ایک چھوٹی سیشن کورٹ کی زیبا چودھری کی توہین کا کیس بنایا جہاں کہ عمران خان نے معافی بھی مانگی. پھر الیکشن کمیشن کے منشی اور معاف کیجیے گا چیف کو منشی کہنے پر کیس بنا، اس پر بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں اب انہوں نے جے آئی ٹی بنا دی. اس میں ایجنسیز کے بندے ڈال دی اور اس میں انہوں نے کہا یہ بالکل وہی واردات ہے. خواجہ آصف، یاس صادق، نواز شریف پاک فوج کے جرنیلوں کو جنگیں ہارنے کے تانے دیں، گالم گلوچ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ قانون سے بالاتر ہے. لیکن عمران خان یا تحریک انصاف اپنا آئینی حق استعمال کر کے فیصلے پر تنقید کریں، جج پر تنقید کریں تو اس پر جے آئی ٹی بن جاتی ہے. اب ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی عزت ہے، ان کی توہین نہیں منظور، لیکن چیف جسٹس ہوا، سپریم کورٹ کے ججز، ان کی 2 کوڑی کی عزت بھی نہیں. اسی لیے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں قانون کا احترام لوگ نہیں کرتے، کیونکہ خود لوگ جو حکومت میں موجود ہیں وہ نہیں احترام کرتے.
وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ایک جنرل کو گالی دینا جائز دوسرے کو نہ جائز، ایک جج کو گالی دینا جائز دوسرے کو نہ جائز، اپنے اپنے قانون بنائے ہوئے، تو لوگ کیسے مانیں گے؟ قانون اندھا ضرور ہوتا ہے، کانا یا بہنگا نہیں ہو سکتا، اس کی اگر ایک آنکھ ہو تو وہ پھر دجال ہی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دیکھیں کنفرم سزا یافتہ پوری دنیا میں ریاست اسے کرپٹ دنیا کا جو مانا ہوا اخبارات میڈیا میں نواز شریف کو سرکاری طور پر پروٹوکول دیتی رہی، یہ تمام اثاثے فراہم کرتے رہی۔ پاکستان کی واحد انٹرنیشنل برانڈ گلوبل سیلیبریٹی عمران خان، جس نے 3 اسپتال بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، ملک کا دنیا بھر میں نام روشن کیا، اسلاموفوبیا سے لے کر اسے پنڈی میں دال سے لے کر ایک چھوٹی سی کھانے میں اور اذیت ناک جیل کوٹھڑی میں، اس کا قصور کہ لنگر خانے میں اور پاکستانی جو دال کو ترستے تھے انہیں وہ گوشت کھلاتا رہا۔ پھر اسی لیے قانون لوگ نہیں مانتے جب ایسے ہوں۔ انہیں چیف جسٹس پہ دیکھیں غصہ کیوں ہے؟ سپریم کورٹ نے واضح کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس صدر کی تاریخ بدلنے کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ یہ ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ دیر بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی، وکلا جہاں تحریک اپنی شروع کرنے کا اعلان کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے پنجاب کی جو انتخابات ہے وہ نظر ثانی کی درخواست تھی وہ خارج ہو چکی ہے، اس میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیا، چیف جسٹس صاحب نے کرنا کچھ ہوتا تو وہ آج الیکشن کمشنر وہ شہباز شریف ان کابینہ کے لوگوں کو بلا کے وہ کارروائی کرتے، لیکن وہ صرف ہم اپنے 2 ہفتے گزارنا چاہتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے بڑی کام کی بات کی کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک اختیار یہ نہیں کم کر سکتا کہ 90 دن سے الیکشن آگے لے جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے نیا قانون بن گیا جی ہم چاہے تو 600 دن یا 690 دن کر لیں الیکشن، اتنی کلیئر بات ہے۔ اس کے بعد اب کوئی الیکشن کمیشن کسی کے پاس یہ معاملہ بچتا نہیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہے، لیکن قانون کے میں نے آپ کو حالات بتائے، اندھا کانا بہنگا یا دجال بنا ہوا ہے۔ اب معیشت کے حالات دیکھیں، خود نگران وزیر خزانہ کل بیان دے رہی ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری کیوں قبول کی، پاکستان کی معیشت آپ کی سوچ سے بھی بدتر ہے، یہ اس کے اپنے بیان ہیں، معیشت کو تباہ، یہ شمشاد اختر صاحبہ جو وفاقی وزیر ہے اس کی خزانہ کی۔ اب سنسار عباسی کو بلا کے پوچھے کہ اسے بڑا اسحاق ڈار یاد آتا تھا، اب نگران وزیر خزانہ ڈالر سٹاک مارکیٹ اس پہ کیا کرے گی؟ 3 دنوں میں سٹاک مارکیٹ 1500 پوائنٹ گری، ڈالر اس سال کے آخر میں 400 سے اوپر پہلے چلا جائے گا۔ پاکستان کے سارے ادارے اس وقت خسارے میں ہیں، اور ان کے تمام اداروں کے سربراہان کو مفت بجلی، گیس، گاڑیاں، گھر، علاج اور سب سے بڑھ کر ٹکا کے رشوت لینے کی سہولت۔ اور آپ ان اداروں کے چیئرمین اگر دیکھیں ساروں کے پوری ایک لسٹ ہے تو وہ کہاں سے نکلیں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، پیٹرولیم، بجلی، ڈالر، ادویات، اسحاق ڈار اور ان لوگوں نے مل کر اس قوم پہ وہ بمباری کی ہے۔ اب دیکھیں نواز شریف آیا تو وہ لوگ بجلی کے بل پکڑ کے استقبال کرنے جائیں گے اس کا۔ انہیں بات بھول جاتی ہے کہ فرانس میں جو انقلاب آیا تھا وہ بادشاہ کی بادشاہت کے انداز یا نظریات سے نہیں آیا، وہ بھوک اور افلاس سے آیا۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں جب ایک خاص حد سے زیادہ بھوک بڑھ جائے تو پھر نظریہ، مذہبی عقائد سارے جڑ جاتی ہیں چیزیں۔ ان کی بڑی بڑی وارداتیں آپ دیکھیں، کارپوریشن پاکستان برازیل سے جو 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی امپورٹ کر رہی ہے، اب وہ پاکستان میں 240-220 کے حساب سے بکے گی۔ اس وقت چینی قیمت 180 روپے ہے۔ 16 مہینوں میں اس مافیا نے، آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین، شریف، زرداری، انہوں نے نگران نے ان کی 85 ملیں 8 لاکھ ٹن افغانستان سمگل کر دی چینی۔ اب 100 روپے چینی کا وہ کلو کے حساب سے بڑی۔ اب اس شوگر مافیا نے خربوں روپیہ بنا لیا جو اب ٹویٹر پہ ان کی پروموشن پہ لگ رہا ہے جہانگیر ترین کی۔ عمران خان کے ساتھ تھا تو عمران خان کو اس پہ شک تھا، اس نے جب 5 روپے بڑھائے تھے، آپ کو یاد ہوگا شوگر مافیا 60 سے 65 کی تھی، عمران خان نے اسے دور کیا، کمیشن بنایا، اس کی رپورٹ درج کرائی، مقدمات کرے، وہ سارے نیب کے کیسز تاریخیں پڑھی ہیں اس کی، میں نے اپنے ٹویٹر پہ لگائی ہیں۔ یہ کہتے ہیں عمران خان کی ATM ہے، یہ عمران خان کی دیانتداری تھی، اس نے اس جیسے بندے کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب آگے اب بارڈر کے حالات دیکھیں، اب ہندوستان کا تو وہاں پہ آرٹیکل 370 چل رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، لیکن جو مسئلہ مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ الیکشن، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی حالات بارڈر پہ خراب ہونے ہیں، تو ظاہر ہے یہ معاملات کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل خطرہ اس وقت اسکردو پارا چنار سے ہے، جو اسے دیکھ نہیں رہے، کارگل کا راستہ روکنے چین کے سی پیک پہ، وہاں پہ جو حالات اس وقت خراب ہیں، ایک تو وہ بلاشمی لا وغیرہ جو بنے ہیں اس وجہ سے، اور دوسرا وہاں کے لوگ تنگ پڑے ہیں، ان کی آبادی، میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں کہ 80% آبادی تھی 1947 میں، وہ گر کے 39% تک آ گئی ہے، وہ اتنے زیادہ لوگ نسل کشی ہوئی ہے وہاں پہ بڑے پیمانے پر، تو ظاہر ہے وہ لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں، اوپر سے وہاں جس علاقے میں معدنیات نکلے، جس علاقے سے آپ کو پتہ ہے معیشت چلے، ان علاقوں کو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب نقصان ہو تو پھر وہاں پہ انارکی شروع ہوتی ہے۔ یہ وینزویلا میں دیکھ لیں، افریقہ کے ممالک میں دیکھ لیں، ساری دنیا میں، سر بلوچستان کی حال دیکھ لیں، تو یہ بڑا اہم علاقہ ہے، اور وہاں پہ یہ یاد رکھیں اسے ہندوستان متنازع سمجھتا ہے، اور وہاں کے لوگ اب شور مچا رہے ہیں کہ کارگل کھولیں اب راستہ۔ ہندوستان انتظار میں ہے، وہ طاقت میں آپ کو پتا بہت اوپر جا چکے، انہوں نے کوئی اس طرح کا علاقہ لے لیا تو ان سے لینا جو ان کے کسی سوچ بھی نہیں ہے ان کی ان سے لے بھی سکیں۔ تو ایسے حالات میں وہاں پہ عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اوورآل اس وقت سچویشن بنی ہے، حالات اب بہتری کی طرف نہیں جا رہے، بدتری کی جا، تو اس بدتر حالات سے بچنے کا آسان طریقہ سیاسی استحکام ہے۔ آپ دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں افغانستان کی کرنسی کیسے بہتر ہے، سادہ سا حل ہے، آپ دیکھ لیں وہاں سیاسی استحکام، یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت
ایک ماڈل حکومت ہے, ان کے پاس بہت سارے مسائل ہیں, لیکن معیشت کے حوالے سے وہ صرف اس لیے بہتر ہے کہ ان کا اور پاکستان کا اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نہ انہوں نے قرضہ دینا ہے, نہ ان کے پاس مانیٹری پالیسی فسکل, خیر وہ لمبی ہو جائے گی بات, ان کی بہت بہتر ہے اس لحاظ سے. اور کرپشن وہاں پہ نہیں ہے بالکل بھی, کوئی اقربا پروری نہیں ہے, 2-3 خاندانوں کی حکومت نہیں ہے, اور سب سے بڑا کمپنی اپنی لائن میں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی انشاءاللہ اس پہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے میں تفصیل سے بات کروں گا. اپنا خاص خیال رکھیں, مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.